अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और मैं आपको बताना ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ यानी ख़ास खबरें हों या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़बर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पे एक हदीस मुबारक शाया करता है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है कुछ इस तरह है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के दिन फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो आप देखिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, किस कदर आप देखेंगे कि एहतराम किया करते थे। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अहले बैत अत्हार की मोहब्बत के बगैर आपका ईमान कुछ नहीं है, हमारा ईमान कुछ नहीं है। अगर हम में अहले बैत अत्हार की मोहब्बत ना हो तो समझिए कि हमारा वजूद ही बेकार है। तो बहरहाल नाज़रीन जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम खबरों की जानिब चलते हैं और ख़बरों में आपको बताते हैं कि किस तरह काकरोच हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गए हैं और काकरोच को यानी झिंगर को तायीद हासिल होती जा रही है माशरे की। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अक्सर ख़वातीन कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरते हैं और कॉकरोच का इस्तेमाल आप देखेंगे कि किसी होटल को, किसी रेस्टोरेंट को बदनाम करने के लिए भी होता है। यानी जो पेशा वाराना रखावत है उस के लिए भी कॉकरोच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कॉकरोच का इस्तेमाल यानी झिंगर का जो इस्तेमाल है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, सेकुलरिज़म को मुस्तहकम करने के लिए और फिरका परस्त दरिंदों को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए थैंक्स टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। तो आपको बता दूं कि उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों के बारे में तबसरा करते हुए इंतहाई हद तक आमेज़ तबसरा किया था और बेरोज़गार नौजवानों को आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कॉकरोच से तशबीह दी थी। उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र के रहने वाले अभिषेक दीप के जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी कायम की। तंज़िया तौर पर आपने देखा कि देखते ही देखते उस पार्टी ने काफ़ी मकबूलियत हासिल कर ली। उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी जो ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात कहती है और कहती है कि सबसे ज़्यादा कारकुन हमारी पार्टी के हैं दुनिया में, तो ये अलग बात है। तो बहरहाल इंस्टाग्राम पर आपने देखा कि बीजेपी के जो फॉलोअर्स की तादाद है वो 8.8 मिलियन थे। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई तो देखते ही देखते आप चंद दिनों में ही उसके फॉलोअर्स की तादाद 14 मिलियन से तजावुज़ कर गई, जिसके बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और के साथ साथ बीजेपी के दीगर कायदीन, भक्तों और आरएसएस की जो कायदीन है, आरएसएस की जो हिकमत अमली तय करते हैं या नज़रिए साज हैं, उनकी नींद हराम हो गई और ये समझने लगे कि भाई अब तो हमारा वक्त आ चुका है, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश में ज़ेंजी ने, फिर नेपाल में ज़ेंजी ने और श्रीलंका में ज़ेंजी ने इनकलाब बर्पा कर दिया था। हो सकता है कि हिंदुस्तान में भी ये इनकलाब बर्पा होगा और होगा शायद, और होगा भी इंशाअल्लाह, होना भी चाहिए। इसलिए कि आप देखेंगे कि जहाँ पर फ़िरका परस्ती बढ़ जाती है, जहाँ पर अदलिया पर दबाव बढ़ जाता है और जो फ़ैसले आते हैं वो दबाव में आते हैं, तो फिर समझिए कि तबाही और बर्बादी यकीनी हो जाती है। ख़ास तौर पर SIR को लेके देखिए किस तरह आवाम से नाइंसाफ़ी की जा रही है, किस तरह आवाम को धोखा दिया जा रहा है, किस तरह TMC ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साज़बाज़ है उसके नतीजे में SIR किया गया। SIR के ज़रिए लाखों लोगों के नाम हज़फ किए गए जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है और फिर बीजेपी की कामयाबी के राह हमवार की गई, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी जो कायदे अपोजिशन है, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपने देखा कि किस तरह ये साबित किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के दरमियान साज़बाज़ है और साज़बाज़ के नतीजे में बीजेपी को कामयाबी मिल रही है। हरियाणा के नतायज, महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के नतायज को उन्होंने सबूत के तौर पर भी पेश किया था। लेकिन आप देखेंगे कि अदलिया का जो किरदार है वो बहुत बड़ा मशकूक किरदार है और इस सिलसिले में अदलिया पर सवालात भी उठाए गए हैं। क्या अब सवाल पैदा होता है कि अगर अदलिया हुकूमत के दबाव में काम करे या डर खौफ से काम करे जजेस, तो फिर क्या ये कानून से खिलवाड़ नहीं होगा, ये कानून का ख़त्ल नहीं होगा, जमहूरियत का गला दबाने के मुतरादिफ नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है। यकीन मानिए कि जो जजेस यानी बाकिरदार जजेस होते हैं और साफ़ व शफ़ाफ किरदार के हामिल होते हैं, वो कभी किसी के दबाव में नहीं आते, ना किसी के लालच में आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत में अच्छों की भी चल पड़ी है, यानी वो लालच में आ रहे हैं या दबाव में आ रहे हैं या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। नतीजे में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो अदालती निज़ाम है या हिंदुस्तान का जो
ایڈمنسٹریشن ہے، عدلیہ کا نظام ہو یا جمہوری نظام ہو، اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے جو سربراہ ہیں یا بانی ہیں ابھیشیک دیپ کے، وہ ہندوستان آ گئے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان آنے کے بعد دہلی ایئرپورٹ پر ان کا شاندار خیر مقدم بھی کیا گیا۔ ان کے ہاتھ میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی سوانح حیات اور ہندوستان کا دستور تھا، اور جس کے ذریعے انہوں نے بتا دیا کہ ہم دستور کے تحفظ کے لیے آگے آئے ہیں، اور جنزی جیسے سوریہ کانت نے جنگر سے تعبیر کیا تھا یا کاکروچ سے تعبیر کیا تھا، وہ کاکروچ اب ہندوستان کو بچائیں گے، دستور کو پامال ہونے سے بچائیں گے، ہندوستان کی جمہوری اقدار یعنی ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں اسے بچائیں گے، یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور کاکروچ جنتا پارٹی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دھرمیندر پردھان کو لوگ نااہل قرار دے رہے ہیں، اسی طرح جس طرح راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نااہل قرار دیا تھا اور حکومت کے لیے انفٹ قرار دیا تھا۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ابھیشیک دیپکے کا سوال ہے، ان کی قیادت میں جنتر منتر پر زبردست احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور اس دھرنے میں کئی سماجی جہدکاروں نے بھی حصہ لیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیٹ پیپر ایک نہیں کئی مرتبہ لیک ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جو بچوں نے محنت کی ان بچوں کی محنت اکارت گئی، اور پھر نیٹ منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے آکانکشا نامی ایک لڑکی نے، جو کسان کی بیٹی تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ راہل گاندھی نے خاص طور پر اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک کسان کی بیٹی تھی، اس کا خواب تھا کہ ڈاکٹر بنے، غریبوں کی خدمت کرے، ملک و قوم کی خدمت کرے، لیکن مودی حکومت کی نااہلی کے نتیجے میں اور کرپشن کے نتیجے میں نیٹ کا پیپر لیک ہوتا ہے، اور وہ اپنے خودکشی نوٹ میں واضح طور پر کہتی ہے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں یعنی دوبارہ نیٹ لکھ سکوں۔ تو بہرحال وہ بچی خودکشی کر لیتی ہے، حالانکہ اس کا جو باپ ہے کسان ہے، اور کسان کریڈٹ کارڈ سے وہ 3 لاکھ روپے کا قرض حاصل کرتا ہے، اور 3 لاکھ روپے کا قرض حاصل کر کے ناگپور میں اپنی بچی کو، جہاں پر وہ خود ایک باورچی کی حیثیت سے بھی کام کر رہا تھا، وہاں پر کہ ایک کوچنگ سینٹر میں کوچنگ دلاتا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ نیٹ کا پیپر لیک ہونے کے بہانے نیٹ کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے کئی بچیاں ہیں جنہوں نے خودکشی بھی کر لی ہے۔ ناظرین، تو آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے، لیکن جنزی یعنی جو نوجوان نسل ہے اگر ہندوستان کو بچاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اب عدلیہ پر بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں لوگ، عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ دباؤ میں کام کر رہی ہے، فیصلے جو آ رہے ہیں حکومت کی مرضی و منشا کے مطابق آ رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ مندر اور مسجد کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف فیصلے آتے ہیں، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جانبداری، امتیازی سلوک نمایاں نظر آتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، ہم تو عدالت کا احترام کرتے ہیں، عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، جیسا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کا جو فیصلہ آیا، آپ دیکھیں گے کہ کیا کسی دنیا کے کسی حصے میں عدلیہ، یہ چیلنج ہے میرا، خود ہمارے چیف جسٹس جو سوریہ کانت ہے ان کو بھی چیلنج ہے، وہ بھی بتائیں کہ کیا کبھی عقیدے کی بنیاد پر یا پھر فیتھ کی بنیاد پر فیصلے دیے جاتے ہیں، یا پھر ثبوت و شواہد اور دلیل کی بنیاد پر فیصلے دیے جاتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کا جو فیصلہ آیا وہ عقیدے کی بنیاد پر آیا، اور پھر انعام میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی کو آپ نے دیکھا کہ پہلے تو ایک خاتون کے ذریعے پھنسانے کی، سیکس اسکینڈل میں پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور پھر ڈر کے مارے جب وہ ڈر گئے اور پھر فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر دے دیا، تو پھر انہیں راجیہ سبھا کی نشست بطور تحفہ پیش کر دی گئی۔ اسی طرح اس بینچ میں شامل ایک اور صاحب کو گورنر آندھرا پردیش بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بدعنوانی کے نتیجے میں ہوتی ہے، کرپشن کے نتیجے میں ہوتی ہے، جھوٹ کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور انصاف کے قتل کے نتیجے میں ہوتی ہے، دستور سے کھلواڑ کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یعنی کاکروچ جنتا پارٹی کا سوال ہے، سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنا مقام بنایا۔ 14 ملین فالوورز کوئی معمولی بات نہیں ہے، انسٹاگرام پر اس کے ہیں، لیکن مودی حکومت میں اس کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت، جنہوں نے بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ قرار دیا تھا،
ان کے ہی اجلاس پر ایک PIL یعنی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جسے اردو میں مفاد عامہ کی درخواست کہا جاتا ہے وہ داخل کی گئی. تو آپ اندازہ کیجیے کہ کس طرح کے حالات ہندوستان میں پیدا کیے گئے, کس طرح عدلیہ کو نقصان پہنچا جا رہا ہے, کس طرح پامال کیا جا رہا ہے, دستور کو پامال کیا جا رہا ہے, قانون کو پامال کیا جا رہا ہے, کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لیکن مودی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن راہل گاندھی نے یعنی پیپر یعنی لیک کیس میں واضح طور پر کہا کہ مودی جی کو وارننگ دی ہے کہ کہا کہ یہ کرسی ہمیں اقتدار کی جو کرسی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, یہ کرسی جب کھسک جائے گی نیچے سے تو معلوم ہوگا کہ نیچے کیا ہوا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو بہرحال ابھیشیک جو دیپ کے ہیں ان کا شاندار استقبال کیا گیا, شاندار خیر مقدم کیا گیا. جنتر منتر پر ابھی بھی احتجاج جاری ہے اور دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اگر دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ نہیں دیا جاتا ہے تو پھر سمجھے کہ حالات مودی حکومت کے خلاف جا سکتے ہیں اور ایک معاشرے میں جو بے چینی نوجوانوں میں پائی جاتی ہے وہ کھل کر سامنے آ سکتی ہے. اور عقل مندی مودی حکومت کی یہی ہوگی کہ وہ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ یعنی لے لے. اور ویسے بھی ایسا آثار تو دکھائی دے رہے ہیں کہ مودی دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ضرور لے لیں گے, اس لیے کہ دھرمیندر پردھان استعفیٰ بھی دے دیں گے. ورنہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کسان احتجاج کے دوران تقریباً 720 کسانوں کو قتل کر دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے, حکومت کی ایجنسیوں کی جانب سے, اور گولیاں مار دی گئی تھی. یا پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ گولیاں کیا ان کو تنگ کیا گیا تھا, گولیاں تو نہیں ماری گئی تھی, تنگ کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں 720 کسان جو ہیں وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مودی حکومت یہ جو خطرناک زرعی بل سے انہیں واپس لینے سے انکار کر رہی تھی, لیکن جب کسانوں نے احتجاج کیا اور زبردست احتجاج کیا, مودی حکومت گھبرا گئی, ایسی گھبرا گئی کہ پریشان ہو گئی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے زرعی بل واپس لینے کا اعلان کیا. تو جب ان پر طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, جب سڑکوں پر عوام آ جاتی ہے تو یہ ڈر کے مارے یعنی کاکروچوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں. لیکن اب کاکروچ ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور جہاں بھی یہ دکھیں گے ان کو پکڑ کر میں سمجھتا ہوں کہ مارا جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں کاکروچ اب میدان میں آ گئے ہیں, کاکروچ ڈرنے والے نہیں ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کاکروچ کہہ کر نوجوانوں کو ورغلانے والے چیف جسٹس آف انڈیا کا لندن میں کیا حال ہوا ہے, بہت برا حال ہوا ہے. ان کے خلاف احتجاج کیا گیا, ان پر نعرے کسے گئے ہیں, ان کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں. یہاں تک کہ ان سے سوال بھی کیا گیا ہے کہ آخر یہ کاکروچ جنتا پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور ہندوستان میں جو ناراض عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں کی جا رہی ہے. فرقہ پرستی کے بارے میں بھی, بڑھتی فرقہ پرستی کے بارے میں بھی ان سے سوالات کیے گئے. لیکن بیچارے اپنے منہ پر اسی طرح تالا ڈالے ہوئے تھے جس طرح نریندر مودی ہمیشہ اپنے منہ پر خاموشی کا تالا ڈالے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی اپنی خاموشی کا تالا اپنے منہ پر لگائے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ حقیقت بھی ہے. اور یاد رکھیے جو دیانتدار صحافی ہوتا ہے ببانگ دہل انداز میں کہتا ہے وہ دلالی نہیں کرتا. تو بہرحال ناظرین ہم ببانگ دہل کہتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی ملک کے جو سلگتے مسائل ہیں, خاص طور پر بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ہندوستان کی تاریخ میں بے روزگاری کی شرح جو ہے مودی حکومت میں سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ اگر بے روزگاری کی بات مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی بھی مودی حکومت نے مہنگائی کے معاملے میں تمام سابقہ وزرائے اعظم, تمام سابقہ حکومتوں کے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. پیسے روپے کی قدر میں کمی جو ہوئی ہے, مودی جی وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم 2014 سے کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ گرنے کے معاملے میں منموہن سنگھ حکومت اور روپے کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ گرنے کے معاملے میں مودی اور حکومت اور ہندوستانی روپے میں زبردست مقابلہ چل رہا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں روپیہ اس قدر زیادہ نہیں گرا ہوگا جس قدر مودی حکومت میں گرا ہے. 96 روپے 50 پیسے تک وہ ڈالر کے مقابلے میں گر گیا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا حالات ہیں. اور مودی جو ہے کہ جملہ بازی کے پر ٹکے ہوئے ہیں, جھوٹ پر ٹکے ہوئے ہیں, دروغگوئی پر ٹکے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں اور سماجی جہدکاروں کا بھی یہی دعویٰ ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ لندن میں ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ سوریہ کانت ایک ایسے وقت گئے ہیں جبکہ کاکروچ جنتا پارٹی کا جو دھرنا ہے وہ جنتر منتر پر جاری ہے. اور ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت لندن میں, آپ کو بتا دوں کہ بربیک یونیورسٹی آف لندن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ انٹرنیشنل لا
پر لیکچر دے رہے ہیں، کاش وہ انسانیت پر لیکچر دیتے، کاش وہ نوجوانوں کی بے روزگاری پر لیکچر دیتے، کاش وہ مہنگائی پر لیکچر دیتے تو کتنا بہتر ہوتا، اور وہ انصاف کر پاتے یا نہیں کر پاتے اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ابھیشیک دیپکے کا دہلی میں شاندار استقبال کیا گیا ہے، اور یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جو جھنگر ہے یا کاکروچ ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ مودی حکومت کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اور ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کاکروچ جنتا پارٹی کا کہ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ دیا جائے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور دوسری خبر ناظرین آپ کو بتا دوں، جب خاص خبر ہے وہ یہ ہے کہ ابھیشیک دیپکے جو امریکہ سے ہندوستان آئے ہیں، اصل رہنے والے ہیں مہاراشٹر کے، اور مہاراشٹر میں ان کا جو گھر ہے وہاں پر وہ پولیس کی ایک بڑی نفری یعنی بڑی تعداد میں پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے، کیونکہ پولیس کو اس بات کی اطلاعات مل رہی ہے کہ وہاں پر بہت سے زیادہ نوجوان جمع ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ اب ابھیشیک دیپکے نے جو دیا جلائی ہے ایک امید کی مودی حکومت کے خلاف، کیونکہ مہنگائی کے معاملے میں مودی حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام رہی، بے روزگاری پر کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، اور آپ کو تو بتا دوں کہ ہندوستان کو خواتین کے لیے بھی غیر محفوظ ملک قرار دیا گیا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں گے بیرونی ممالک کی جو خواتین یعنی سیاحت کے لیے جو خواتین آئی ہیں ان کی بھی عصمت ریزی کی گئی ہے، اجتماعی عصمت ریزی کا انہیں شکار بنایا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تباہی و بربادی لاتی ہے، بدنامی لاتی ہیں، اور ساری دنیا یہ بھی جان چکی ہے کہ مودی حکومت میں کس طرح اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی مساجد کو، ان کی عبادت گاہوں کو مندر بتایا جا رہا ہے، مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف آ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے، اور عدلیہ اگر ناانصافی پر اترے، عدلیہ اگر منصفانہ روش اختیار نہ کرے تو پھر تمام امیدیں جو عدلیہ سے لگی ہوئی ہیں وہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی حکومت کیا کرتی ہے، کیا دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے تو ان کے بارے میں یہی کہا جائے کہ مودی حکومت نے اصل بلی کا بکرا انہیں بنا دیا ہے، جبکہ مودی جی کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے۔ اگر وہ ملک کو کامیابی ملتی ہے تو اس کے لیے اپنا کریڈٹ لیتے ہیں، اپنے سر باندھتے ہیں صحرا، لیکن جب ناکامی ہوتی ہے کسی شعبے میں، کسی انتخابات میں، تو پھر سمجھیے کہ وہ دوسروں پر اس کا کوڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال مودی جی کو بھی سوچ سمجھ کر کارروائی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کس طرح کی درندگی اور کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو غزہ کا قصائی ہے یعنی نیتن یاہو کے بارے میں خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ایک پتے کی بات کہی ہے کہ نیتن یاہو ہمارے رحم و کرم کی وجہ سے آج جیل سے باہر ہے، ورنہ وہ جیل میں ہوتا کرپشن کیسز میں۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی نہیں کرتا ہے تو پھر اسے جیل میں دوبارہ جانا پڑے گا، اس کے جو بیٹا ہے اسے امریکہ سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور امریکہ میں اس کے جو اثاثجات ہے اسے منجمد کر دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ عورت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شوہر اور بیٹے سے زیادہ اپنی دولت سے پیار کرتی ہے۔ تو بہرحال نیتن یاہو کی بیوی نے شوہر اور بیٹے کو نظر انداز کر دیا اور اپنے شوہر پر چیخنے لگی، چلانے لگی کہ معاہدہ کر لو۔ تو بہرحال معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اپنی درندگی کا سلسلہ فلسطینیوں کے خلاف جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کل ہی اسرائیل کے فضائی حملے میں 9 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، یعنی 90,000 کے قریب فلسطینیوں کا اس نے قتل عام کیا، اور جس میں بچوں اور خواتین کی اکثریت ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آج ساری دنیا نیتن یاہو سے نفرت کرتی ہے، اسرائیل سے نفرت کرتی ہے، اور اسرائیل اور نیتن یاہو الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل فورسز نے جمعے کی بات ہے، کل کی بات ہے، تو اسرائیل فورسز نے کل ایک 7 ماہ کے فلسطینی بچے کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ 7 ماہ کا بچہ، آپ اندازہ کیجئے کس قدر یہ درندے ہیں، کس قدر یہ شیطان ہیں، کس قدر یہ قاتل ہیں، اور امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان یورپین کنٹریز کو جنہوں نے عرب ملکوں کو اور مسلم ملکوں کو بھی شرم دلائی ہے کہ تم نے تو فلسطینیوں کی تائید نہیں کی، لیکن ہم نے فلسطینیوں کی تائید کی ہے۔ کم از کم 60 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف بیان دیا اور کہا کہ اسرائیل یعنی انسانیت کے لیے، انسانیت کو دشمن ہے، انسانیت کے لیے ایک دھبا ہے۔ تو بہرحال اسرائیل
اسرائیلی فورسز نے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 90,000 کے قریب فلسطینیوں کو قتل کیا ہے، فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، ان کی نسلی تطہیر کی ہے، جس میں بچوں اور خواتین کی اکثریت ہے۔ 4 لاکھ کے قریب فلسطینی معذور ہوئے ہیں، جس میں سے 50% تو مستقل طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ خسارہ غزہ قبرستان میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یورپی ممالک کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی خاص طور پر اٹلی دیکھیں، اٹلی کو دیکھیں کہ اٹلی نے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے، اسپین نے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے، اسرائیل کو اور نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 ماہ کے فلسطینی بچے کو بھی اسرائیل یعنی شہید کر دیتا ہے، اور اس کا نام ہم بتاتے ہیں، اس بچے کا سام فہد ابو ہیکل اس کا نام ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اس بچے کی ماں بھی شہید ہو گئی ہے اسرائیلی فورسز کی فائرنگ میں، یعنی IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی فائرنگ میں۔ ہیبرون شہر کے ٹیل رومیدا علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ مغربی کنارے میں واقع ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کی جو ماں ہے وہ بھی شہید ہو گئی ہے، جبکہ بچے کے باپ کے ہاتھ میں گولی لگی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کا جو باپ ہے، یعنی شہید بچے کا جو باپ ہے وہ بیت لحم یونیورسٹی میں ایک لیکچرر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ دیکھیں گے 7 ماہ کے بچوں کو بھی اسرائیل نہیں چھوڑتا، اور اس کی درندگی کا حال یہ ہے کہ وہ ایران کو بھی حملے کا نشانہ بناتا ہے اور امریکہ کو بیوقوف بناتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اچھی طرح جان لیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی بیوقوف ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ تب اس نے بآسانی ٹرمپ کو بیوقوف بنایا، ایران پر حملے کے لیے آمادہ کیا، ایران پر حملہ بھی کیا، ایران کو تباہ و برباد بھی کیا، لیکن ایران نے جس انداز میں جواب دیا شاید تاریخ میں ان کو اس طرح کا جواب نہیں ملا ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، اسرائیل بھی پریشان ہے، ابھی بھی اسرائیل اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتے، ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ کانگریس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ تم ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر اگر ایران امریکی سپاہیوں کو نشانہ بناتا ہے تو اسی حالت میں آپ ایران کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن عام صورتحال میں آپ کو ایران پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امریکی کانگریس نے یہ بات کہی ہے، تو یہ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکامی ہے، اور خاص طور پر جو غزہ کا خسائی ہے نیتن یاہو، اس کی ناکامی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یورپی ممالک میں نیتن یاہو کہیں جاتا ہے تو اسے فوری گرفتار کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک جنگی مجرم ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، کرمنل جسٹس نے واضح طور پر اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہے، اسے جنگی مجرم قرار دیا ہے۔ تو ایک جنگی مجرم آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جاتا ہے، اور امریکہ اپنے آپ کو بہت ہی مہذب سول سوسائٹی قرار دیتا ہے، لیکن ایک مجرم کو، ایک قاتل کو اور ایک قتل عام کرنے والے کو گرفتار نہیں کرتا، تو اس سے بڑھ کر اور شرم کی کیا بات ہوگی۔ بہرحال ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد میں۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جس طرح زنجی نے ہندوستان میں ایک بے چینی کا ماحول پیدا کر دیا ہے، ایک شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، حیدرآباد کے مسلم نوجوان بھی راجہ سنگھ ملون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جس نے بہت ہی خطرناک بات کی ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ رکیک حملے کرتا ہے اور عجیب و غریب بکواس کرتا ہے، اور اس کے جو منہ سے جو گندگی بہتی ہے مسلمانوں کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج پولیس ہی کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ راجہ سنگھ کے خلاف اب تک جتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں، پولیس نے انتہائی کمزور مقدمات درج کیے ہیں، اور اس سے پولیس کی جانبداری کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے پولیس کی آپ کو بتاتا ہوں کہ تعصب اور جانبداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر حضرت پولیس انصاف اس کے لیے کام کرتی، شفافیت سے کام کرتی اور بالکل غیر جانبداری سے کام کرتی، تو آج راجہ سنگھ جیسے لوگ جیلوں کے اندر ہوتے، اور اس کو لات مار کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چاہے کتنا بڑا ہو، کوئی MP ہو یا MLA ہو، اسے لات مار کے اگر وہ کوئی اشتعال انگیزی پیدا کرتا ہے معاشرے میں، یا معاشرے میں امن و امان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے خلاف زبردست کارروائی کی جانی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک راجہ سنگھ کا سوال ہے، ملعون کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی ہے، تو اس کا مقام کیا ہونا چاہیے یہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو پھر پولیس کیا کر رہی ہے؟ راجہ سنگھ اس طرح کی اشتعال انگیزی کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو کیا پولیس کا یہ فرض نہیں بنتا، VC سجنا جو کمشنر پولیس ہے ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اسے لات مار کر لے جائیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے سابق کمشنر تھے انجنی کمار، ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح امبرپیٹ مسجد کے معاملے میں راجہ سنگھ کو گلے سے پکڑ کر انہیں کھینچا تھا، اور بہت ہی سختی کے ساتھ اس کے پیش آئے تھے، اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ملعون کا سوال ہے، اس ملعون نے کئی ایک مقامات پر مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ اب مسٹر سجنا
سجنار جو کمشنر پولیس حیدرآباد ہیں ان کا یہ آزمائش ہے، ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس طرح کے عناصر کو جو معاشرے میں ایک دیمک کی طرح ہے، معاشرے میں ایک کتے کی طرح ہے، وہ بھونکتے ہوئے معاشرے کے سکون کو غارت کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جو کمیونل ڈاگس ہوتے ہیں، اس طرح کے جو کمیونل کتے ہوتے ہیں، انہیں کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال اب امتحان ہے سجنار کا کہ مسٹر سجنار کس طرح اس واقعے سے نمٹتے ہیں، اور انہیں نمٹنا بھی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حیدرآباد میں بے چینی پھیل گئی ہے، نوجوان سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور یہ حالات انتہائی سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے اگر کمشنر پولیس کوئی اقدام نہ کریں تو بہرحال ناظرین، یہ ہمارا خالص یہ مخلصانہ مشورہ ہے کمشنر پولیس حیدرآباد کو کہ وہ اس ملعون کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ جو بھی منہ کھولتا ہے تو گندگی بکتا ہے، اس کے منہ سے گندگی نکلتی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اس کو خاص طور پر اس کو اس گندی بیماری سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جیل کی ہوا کھلائی جائے، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے عناصر اگر باہر رہیں گے، دیکھیے ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یہ ووٹرز کا سوال ہے، ووٹرز کی غلطی ہے، ووٹرز کو بھی چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلی بھیجے، اس جاہلوں کو، غنڈوں کو، روڈیوں کو اور دلالوں کو اگر آپ اسمبلی بھیجیں گے یا پارلیمنٹ بھیجیں گے تو پھر وہ ان سے کیا امید رکھی جائے گی؟ وہ اسی طرح کی بکواس کریں گے۔ تو یہ ہمارے جو مہاراج گنج کے ہو یا پھر گوشا محل ہو، وہاں کی جو رائے دہندے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم تعلیم یافتہ کسی شخص کو، تعلیم یافتہ نوجوان کو بھیجیں، آپ اسمبلی میں بھیجیں، تب کہیں جا کر اس طرح کے جو غلیظ لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ملعون ہوتے ہیں، وہ یعنی کچھ حرکت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔